अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती है सुबह। और सभी के लिए दुआ करेंगे। दिन का आगाज़ हुआ है, सुबह खैर, अल्लाह ताला सबका दिन बहुत साथ खैरियत के गुजारे। सबसे पहले ड्रेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आज बातें बहुत सारी हैं करने वाली। ये जो हसीन सा ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, सिल्क मैंने पहना हुआ है, फ्रॉक है और शायद ऑर्गेन्जा नेट का दुपट्टा है। ये अगर आपको ड्रेस चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने पहना है। तो इस वक्त मुश्क हरम का नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और हमेशा कहती हूँ अगर ये चाहिए तो सेम ये भी मिल सकता है, इसके अलावा कुछ आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी पसंद है। अच्छा जी, हम हर रोज़ सुबह जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो दुआओं के साथ शुरू करते हैं, और कल भी मेरा ख्याल है मैंने दुआ के साथ ही शुरू किया था और यही कहा था कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें भी रखे, आपको भी रखे। गो के कराची शहर में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है और कभी कभी ऐसा लगता है नामुमकिन है। दिल मेरा बहुत दुखा हुआ है, गुस्सा मेरे अंदर बहुत है। थोड़ा सा उसका इजहार इसलिए भी करूंगी कि कुछ अवेयरनेस देना, कुछ बातों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ स्नैचिंग का मामला हुआ और उस वक्त हम किसी प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे कि स्नैचिंग अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रश में हो। आप रश में हैं, आप अकेले हैं, आप अपने घर के दरवाजे पे आप लुट सकते हैं। वो कहने की वजह ये थी क्योंकि इससे पहले जो मेरे साथ स्नैचिंग का मामला हुआ मेरे घर के दरवाजे पे हुआ, जो कि कैमरा भी लगा था, और जो लुटेरे थे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कैमरे में उनकी शक्ल आ रही है, कोई घर से निकल ना आए, गार्ड उन पर गोली, उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने बड़े आराम से मुझसे स्नैचिंग की और चले गए। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, कल ट्रैफिक जाम था, बड़े आराम से गाड़ी का दरवाज़ा, वो जो शीशा होता है वो खुलवाया, ड्राइवर से चीज़ें ली, मेरा बैग लिया और चले गए। और बाकी सारे लोग बिल्कुल ऐसे थे जो हम कभी सुना करते हैं ना कि पत्थर के लोग हैं, इनकी आंखें बंद हैं, इनके कान बंद है। वैसे तो हम सबके आंखें और कान बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा बंद है, लेकिन कल मैंने इसका मुजाहिरा भी देखा। खैर, उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल ठीक किया क्योंकि गन के आगे कौन क्या करेगा। वो जो लोग आते हैं वो तो नशे में धुत होते हैं, वो अपनी दुनिया और जुनून में होते हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं होता। खैर, कौन है जिम्मेदार मुझे नहीं पता, लेकिन बात करना मैं इसलिए जरूर समझती हूँ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कोई ऐसा सुन रहा हो जिसपे शायद थोड़ा सा असर हो जाए। खैर, आप कहेंगे शायरी क्यों कर दी, शायर हजरात बुलाए हैं तो शायरी तो काज जो है वो करना बनती थी। हमारे साथ मौजूद है गंदील जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। आप शायरा भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, आप होस्ट भी हैं। आज कौन सा तारुफ से आप बात ज्यादा की जाए आपसे? मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ आपकी तरजीहात बदलती रहती हैं। अब मैं ये समझती हूँ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। चल ठीक हो गया, और ये भी ऐड करते हैं अभी आगे। आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी दूर से आए हमारे गेस्ट नईम हैदर, जो कि आए हैं यूके से, और आप शायर भी हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी। ये तो एक जैसी तकरीबन फील्ड है। जी जी, तकरीबन एक जैसी फील्ड है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरा कराची का चक्कर लग रहा है 8 साल के बाद। अच्छा, ओके। जी जी, मैं लास्ट टाइम 2015 में आया था और उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुझे इनवाइट किया गया था यहाँ पे। तो उस वक्त मेरे अहबाब से मुलाकात हुई और फिर बीच में बहुत लंबा एक गैप आया। गो कि मेरे चक्कर लगे तो सही, लेकिन अच्छा। मैं कराची के लिए मेरे पास वो वक्त ना निकल सका। तो इस दफ़ा मुसम्मम इरादा था कि कराची के लिए मेरे 3 दिन जो हैं वो मैं निकालूंगा। और क्या कहूँ आपको, इस वक्त के लोग कराची से भाग रहे हैं, आपको कराची आना है। जी जी जी, बस ये लेकिन अच्छी बात है, अपना मुल्क है, अपना शहर है और ओन तो करना ही पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ आ जाते हैं। यूके में रहते हैं आप, और यूके के शायर और पाकिस्तान के शायरों में कोई फ़र्क होता है? ये शायरी एक जैसी होती है? देखें जी, ये तो मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी फूल को किसी और फूल से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। देखें, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, अपना रंग होता है। चाहे यहाँ के शायर हैं या वहाँ के शायर हैं, उनका अपना अपना अंदाज़ है, अपनी अपनी परसेप्शन है, ज़िंदगी को किस एंगल से वो देख रहे हैं, तो उसी का इजहार वो अपनी शायरी में करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं नहीं समझता कि शायर जो है वो यहाँ का अच्छा है, यहाँ वहाँ का अच्छा है, लेकिन सभी अच्छे हैं। नहीं, अच्छे से मेरी मुराद ये थी, अच्छी तख्लीक जो कर रहे हैं अदब, हाँ। वो सभी नहीं, वो तो देखिए जो भी आर्ट का काम करता है सभी लोग अच्छे होते हैं। बिल्कुल। मतलब कहने का ये था कि ठंडे माहौल में शायरी हो रही है और पाकिस्तान में होती है गर्मी, तो शायरी में फ़र्क तो नहीं पड़ जाता? कतई नहीं, क्योंकि देखिए हर इंसान जो है ना उसके ज़िंदगी में अपने अपने एंगल से वो देख रहा, अपने लेंस से देख रहा होता है कि आसपास उसके क्या हो रहा है, या वो किस हालात में रह रहा है, या कैसे लोग हैं उसके आसपास। तो यकीनन ये असरअंदाज तो होता है आपकी शायरी पे, आपके मतलब जो भी आप तख्लीक कर रहे हैं, कोई भी क्रिएशन है उसमें उसकी झलक तो नज़र आती है। लेकिन वंस अगेन बात हुई है कि जो लोग जिस माहौल में रह रहे होते हैं और जो जिस पे वो उनका फोकस्ड होता है, वो उसी को अपने शायरी में जो है वो पेश करते हैं लोगों के सामने। और ज़ाहिर है कि वहाँ पे मौसम यकीनन ठंडा मौसम ज़्यादा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई शुअरा हज़रात हैं, जो तख्लीकार हैं, जो अदीब हैं,
بہت اچھا کام کر رہے ہیں بالکل وہاں پہ ایسا ہی اپنی اردو زبان کی فروغ کے لیے، اپنی ادب کی ترویج کے لیے مختلف تنظیمیں ہیں جو اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں۔ آرٹ کی تو خیر کوئی سرحد نہیں ہوتی، وہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا جو مقصد تھا نا وہ شاید قندیل سمجھ رہی ہیں، وہ مسکرا رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سردی میں جو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا لوگوں کو بہت سردی سے ڈپریشن ہوتا ہے، میرے خیال شاید زیادہ دکھ والی شاعری آ جاتی ہو، یو کے جاتے ہوں تو آپ، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً میرا یہ قطعاً خیال ایسا ہے نہیں کہ ہے۔ جب آپ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں ہاں تو پھر وطن کے حوالے سے دیکھیں، آپ کی شاعری آپ کے حالات، آپ کے معاشی حالات، آپ کے سماجی حالات کے تابع ہوتی ہے، تو پھر جب آپ وطن سے دور ہوتے ہیں تو وہ آپ کی شاعری میں وطن کی محبت جھلکتی نظر آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، شاعر حضرات زیادہ دکھی کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں، میں تو اس سے اتفاق قطعاً نہیں کرتا کہ آپ وہ نہیں، اس دکھی، کا مطلب سنیں گے تو کچھ پتہ چلے گا۔ وہ دکھی ہوتے ہیں۔ دکھی، دیکھیں دکھ سکھ جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، چاہے وہ شاعر ہے یا وہ شاعر نہیں ہے، ہر زندگی کے ہر مطلب انسان کی زندگی کے ساتھ دکھ اور سکھ کا جو ایک ساتھ ہے وہ رہتا ہے۔ تو شعراء حضرات کو یا کوئی بھی فنکار ہے یا کوئی بھی کریٹو آدمی ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے اپنے انداز میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رو کے اظہار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کر کے وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اب مصور ہے تو وہ اپنی پینٹنگ میں اس کا اظہار کرے گا۔ بالکل ایسا۔ اب جو شاعر ہے وہ اپنی شاعری میں کرے گا، یا اگر کوئی مطلب ووکلسٹ ہے یا فنکار ہے تو اپنی آواز کے ذریعے کرے گا۔ تو یہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حساس زیادہ ہوتے ہیں، اداسی، شاعری اداسی سے ہی جنم لیتی ہے، اور جب اداسی کی کیفیت زیادہ شدت اختیار کرتی ہے تو بہتر شاعری تخلیق ہوتی ہے۔ اس وقت میں شاعری کر سکتی ہوں، کل اسنیچنگ ہوئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں کر سکتی ہیں بالکل، کوئی اگر آپ شاعر ہیں تو کر سکتی ہیں اسے۔ صحیح ہے، تو مذاق تھا۔ اچھا، اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، ذرا کچھ سنائیں ہمیں اور ہم پھر خوش ہو جائیں کہ چلیے ہم نے شاعر کو بلایا اپنے پروگرام میں۔ جی، میں ایک قطعہ سنائے دیتا ہوں، اور بلکہ ترنم سے ہی اسے سناتا ہوں، کیونکہ آج مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ جی بالکل، ہم نے آپ کا انٹرو سنگر کے طور پہ دیا ہے۔ گلے کے مسائل تو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن کوشش بہرحال ہے کہ کچھ سنایا جائے آپ کو۔ آزار ہجر بھول جا، تنہائیاں نہ دیکھ، آزار ہجر بھول جا، تنہائیاں نہ دیکھ، کرنا ہے عشق تو کبھی رسوائیاں نہ دیکھ، آزار ہجر بھول جا، تنہائیاں نہ دیکھ، پہلو میں پھول کے ہی تو ہوتے ہیں خار بھی، پہلو میں پھول ہی کے تو ہوتے ہیں خار بھی، سو تو وفا میں درد کی پرچھائیاں نہ دیکھ، کرنا ہے عشق تو کبھی رسوائیاں نہ دیکھ، آزار ہجر بھول جا، تنہائیاں نہ دیکھ۔ کیا بات ہے، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی زبردست، بہت زور تھا کہ بھول جا۔ بہت زیادہ لوگ لیکن شاعر جو لوگ ہوتے ہیں یاد رکھتے ہیں، آپ اتفاق کریں گے نا، اور زور دیتے ہیں کہ بھول جاؤ اس غم کو، بھول جاؤ اس تکلیف کو، لیکن یاد بہت رکھتے ہیں اور شاعری اسی پہ کرتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو انسان بھول جانا چاہتا ہے اور بہت سی چیزوں کو انسان یاد رکھنا چاہتا ہے، یہ آپ کی اپنی خواہش کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور کس کو بھولنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ شاعر لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں اور چیزیں وہ یاد رکھتے ہیں، حساس، لیکن زور دیتے ہیں کہ بھول جاؤ، یہ کچھ تضاد نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں، یہ ایکچولی مشورہ ہے نا، ایڈوائس ہے نا۔ دیکھیں آپ خود نہیں نکل پا رہے تو دنیا نکل جائے اس تکلیف سے۔ بالکل، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے بھی، کہ کچھ چیزوں سے صرف نظر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ
اسے اپنے اوپر مسلط کر لیں گے یا اسے امپوز کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت پہ اثر انداز بھی ہوگی، آپ کی زندگی اس سے مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو اسے اوائڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں فیس کرنا پڑتا ہے اور پورے حوصلے سے، پورے مطلب ہمت سے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ وہ کہتے ہیں نا حادثاتی طور پہ شاعر بن گئے یا آپ شاعر ہی تھے، یا ایک دن اٹھے آپ کو پتہ چلا ارے میں شاعر ہوں؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو خدا داد ایک صلاحیت ہوتی ہے نا کسی میں، کسی کے اندر بھی. کوئی بھی فنکار اگر ہے تو اس کے اندر ایک ان بلٹ ایک چیز اللہ نے ڈالی ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے. بالکل. اور ہاں یہ ہوتا ہے کہ کس عمر میں اس کا ادراک ہوتا ہے یا کس عمر میں آپ کو وہ اپنی وہ کھوج آپ لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز آپ میں ہے اور اسے باہر آنا چاہیے. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں شاید وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس بندے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے. تو اسے جیسے میں اب یو کے جب گیا تھا تو کچھ برس تک تو خیر تگدو ہوتی ہے، نیا ماحول ہوتا ہے، نیا معاشرہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ مطلب جی وقت لگتا ہے اور کچھ اپنے مسائل ہیں وہ حل کرنے میں آپ لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جو وقت گزرا نا تو پھر کچھ احباب کی محفلوں میں آپ بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اچھا لکھتے ہیں اور آپ کو مشاعروں میں شرکت کرنی چاہیے، آپ کو شاعری کرنی چاہیے. تو اس طرح میرے وہاں پہ مشاعروں کا آغاز میں نے کیا، اور احمد فراز صاحب کے ساتھ بھی میرا مشاعرہ تھا پہلا. مجھے یاد ہے برمنگھم یونیورسٹی میں وہ انوائٹڈ تھے، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی موجودگی، ان کی صدارت میں نے مشاعرہ پڑھا تھا. اور وہاں سے پھر دوستوں نے پذیرائی بخشی اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکھنا تسلسل سے شروع کیا، تسلسل سے ادبی محافل میں جانے کا اتفاق، اچھے دوستوں سے، اچھے اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک مصروف سی زندگی ہے، یہاں بھی مصروف زندگی ہے لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہ بالکل مختلف ہے. آپ ایک روبوٹک سی زندگی ہے، آپ کی مشین کی طرح آپ کام کرتے ہیں، وقت کی پابندی ہوتی ہے. یہاں آپ نے کام بھی کرنا ہے، آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اور آپ نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جو وقت گزرا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میوزک کی طرف بھی کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، نغمہ نگاری بھی ساتھ ساتھ شروع کی، کچھ فنکاروں نے رابطہ کیا، کچھ کمپنیز کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ ہوا. تو پھر بطور نغمہ نگار بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے، بہت فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اچھا کام کرنے کا موقع ملا، اچھے فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی ہاں، تو وہ ایک ساتھ ہے کہ شاعری اور موسیقی اور یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور کوئی بھی مطلب صنف سخن ہو، کوئی بھی مطلب فائن آرٹس کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، ان کا آپس میں کہیں نہ کہیں وہ رابطہ ہوتا ہے. تو اچھا رہا، بہت اچھا تجربہ رہا، اور وہ سفر تاحال جاری و ساری ہے، اور یہ چلتا کوشش ہے کہ یہ گھر والوں کی طرف سے گھر والوں نے شاعر ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ جی مسز میری تو چونکہ یو کے وہیں کی بون ہیں اور سمجھتی بھی ہیں، اچھا بھی مطلب پذیرائی وہ کرتی ہیں شاعری کی. جی ہاں وہ، لیکن خود تو چونکہ وہ شاعرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا سپورٹ بس یہی میرا مقصد ہے کہ گھر والوں کی سپورٹ ہونا بس یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح. میں ہوں ارسلہ طاہر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مہمان آج شاعر اور شاعرہ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے گے. نیل جعفری صاحبہ، آپ کی طرف میں آؤں گی، چاہوں گی تھوڑا سا کچھ تو آپ سنائیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا، شاعرہ آپ کا ہم نے تعارف دیا ہے اور ہم کچھ نہ سنائیں، اور اگر ترنم میں سنائیں تو کیا ہی بات ہے. صبح صبح اور ترنم دیکھیں ابھی مظاہرہ کیا ہے آپ کے برابر میں. نہیں وہ تو بڑے مطلب منجھے ہوئے. چلیں جیسے پھر آپ کو آسان. چلیں میں آپ کو ویسے تحت اللفظ میں سنا دیتی ہوں اس وقت جو یاد ہیں کچھ اشعار. ایک غزل ہے، اس کے چند اشعار جو میری دوسری کتاب سے ہے. یہ امید کا چراغ بجھایا نہیں ابھی، امید کا چراغ بجھایا نہیں ابھی، اس کے خطوں کو میں نے جلایا نہیں ابھی. کیا کہنا ہے، بہت اچھا. لکھا تھا شوق سے جو صنوبر کے پیڑ پر،
वाह वाह, उसने भी मेरा नाम मिटाया नहीं अभी। क्या क्या बात अच्छा है, वाह। सुनती हूँ मैं कि वो है परेशान मेरे लिए, सुनती हूँ मैं है। वो है परेशान कि मेरे वो है परेशान मेरे लिए, मैंने भी आंसुओं को छुपाया नहीं अभी। बहुत क्या बात खूब, है। वाह वाह। मैंने नदी में उसके तगाफुल के बावजूद उसकी निशानियों को बहाया नहीं अभी। बहाया नहीं। क्या बात अरे है, वाह वाह, क्या बात है। क्या कहने। वो भी अनापरस्त है पीछे हटा हुआ, वो भी अनापरस्त है पीछे हटा पीछे हुआ। हटा हुआ, मैंने भी दस्ते शौक बढ़ाया नहीं है। आहा, क्या जबरदस्त अच्छा है, जबरदस्त। वाह मैंने भी वाह। दस्ते शौक बढ़ाया बढ़ाया नहीं नहीं अभी। आंखों ने भी शराब को दरिया नहीं कहा, आंखों ने भी शराब को दरिया नहीं वाह कहा, वाह वाह, दिल भी किसी फरेब में आया नहीं आया अभी। आहा, बहुत खूब, जबरदस्त। क्या अच्छा है। फिर करता नहीं है सोजे जिगर का वो एतराफ, करता नहीं करता नहीं है सोजे जिगर का वो एतराफ, एतराफ, मैंने भी दिल का जख्म दिखाया नहीं। दिखाया नहीं अभी। क्या क्या अच्छा, बात है, क्या आला, कहने, बहुत क्या बहुत कहने, बहुत ही वाह आला, वाह। जबरदस्त, मजा आ गया। और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप, तो और ज्यादा असल शायरी में आ जाती है, दुख और ज्यादा, क्योंकि करीब होते हैं लोगों के। बिल्कुल, जब मैं बहुत कैफियत में होती हूँ तो कुछ शेरों की आमद होती है ना। और वो शौरी नहीं होते बल्कि उसे खुद ब खुद ही हो जाती है। जैसे कोरोना के दिनों में एक शेर हुआ कि ये दुनिया किस लिए लोगों से खाली हो रही है, ये दुनिया किस लिए लोगों से खाली हो रही है, यहाँ जीने की क्या कोई वजह बाकी नहीं है। हाय, वाह वाह वाह, फिर है कि मैं कोरोना से बच गई थी मगर मैं कोरोना से बच गई थी मगर मार डाला मुझे मोहब्बत ने। आए, वाह वाह वाह, क्या वाह, बात है, वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मदर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने गुलकारी की बात की, खुद गा के भी बताया, फिर कंपोज भी किए आपने। जी जी। तो किन किन गुलकारों को आज तक, कौन कौन बड़े बड़े जरा नाम बताइए जिन्होंने आपका कंपोज किया हुआ गाना गाया हो। जी, मैं अर्ज़ करते चलूँ कि ये शौक़ जो है वो मुझे रहा शुरू से, और मेरा मतलब ये जुनून था कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन वो मेरी बदकिस्मती ये रही वो तो आप कि हैं नहीं, सिंगर से मुराद है कि प्रोफेशनल सिंगर जो होते हैं, प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल सिंगिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा इरादा भी था, ख्वाहिश भी थी, लेकिन वो कुछ होता है ना, बाज़ औक़ात आपका ख़ानदानी एक पस मंज़र होता है जिसकी वजह से वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और कुछ कदगने भी होती हैं, तो उसकी वजह से वो उस शोबे में तो बहुत ज़्यादा मैं आगे नहीं जा सका। लेकिन साथ साथ मैं फिर मौसीकी से मैं जुड़ा रहा और मैंने कंपोजिशन भी साथ साथ करना शुरू कर दी। और अभी भी मैं जब लिखता हूँ, अपनी कोई गज़ल लिखता हूँ, कोई नज़्म लिखता हूँ, तो उसे साथ में गुनगुनाता भी हूँ। अच्छा। जी जी, उसे मैं गुनगुनाता भी हूँ और इस तरह ये मेरा एक लिखने का एक अंदाज़ है। तो कंपोजिशन का जो है, मैं 3 एल्बम्स मैंने कंपोज खुद किए हैं, 14 एल्बम मैंने लिखे हैं टोटल। सही। और उसमें मतलब इंडो पाक के जो नुमाया जो नाम है मतलब गुलकारी में, उनके लिए लिखे हैं। अच्छा। और जो कंपोजिशन है वो मेरी लिखी हुई जो है वो उस्ताद हामिद अली ख़ान के लिए मैंने कंपोज किया है गज़ल। बेखुदी का बेखुदी नाम का एक एल्बम था जो रिलीज़ हुआ था हाई टेक म्यूज़िक से, यूके से। और उसमें मतलब तमाम जो गज़लें थी या जो गाने थे वो मैंने ख़ुद कंपोज किए थे। उसमें उस्ताद हामिद अली ख़ान थे, उसमें हुमैरा चन्ना थी, उसमें शबनम मजीद थी, फरिया परवेज़ थी, ज़बरदस्त। जी हाँ, और ग़ुलाम अब्बास थे, अली अब्बास थे, और एक 2 और फ़नकार जो उसमें शामिल थे, वो भी, उन्होंने भी मेरी कंपोजिशन गाई। खलील हैदर ने भी गाई थी। और बड़ा अच्छा वो एल्बम रहा, उसे बहुत अच्छी फीडबैक भी मिली। और इसके अलावा मैंने एक एल्बम किया था माय डियरेस्ट माँ के नाम से। अच्छा। वो भी मैंने कंपोज किया था। वो राजा काशिफ ने गाया, एक ब्रिटिश ओरिजिन का वो फ़नकार गुलकार, भी तो बॉलीवुड में भी काम कर रहा है। तो उसमें हमने एक वीडियो भी किया था माँ के हवाले से। अच्छा। जी हाँ, वो वीडियो इतना मतलब हिट हुआ, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि उसमें लेजेंडरी जो फ़नकार थे, दिलीप कुमार साहब थे, धर्मेंद्र थे, प्राण थे, देवानंद थे,
پھر پاکستان سے فلم سٹار ندیم تھے اور معین اختر مرحوم صاحب، وہ انہوں نے وہ ایک یکجا ہوئے پہلی بار اس ویڈیو میں، صحیح. تو وہ بھی میں نے کمپوز کیا اور لکھا بھی میں نے، تو بہت زیادہ اسے پذیرائی ملی. تو اس لیے اس طرح ایک اور میوشا کے نام سے ایک البم ہوا جو ہاؤس آف برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز میں اس کی لانچنگ ہوئی. زبردست. تو یعنی کہ بہت اچھے تجربات ہوئے، اچھے معیاری پروجیکٹس جو ہے وہ کرنے کا مجھے اعزاز حاصل رہا. اور یوں مطلب یہ کمپوزیشن کا جو ہے میرا شوق ہے یہ بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا گیا، شاعری کا بھی ہوتا گیا، میوزک کا بھی ہوتا گیا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو ایک شرف ہے وہ بھی حاصل ہوا. استاد غلام علی صاحب نے میرا کلام جو ہے وہ گایا. ارے واہ. وفا ہم کریں گے ایک البم تھا جس میں استاد غلام علی جو ہے انہوں نے غزلیں میری گائیں اس میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس پائے کے گلوکاروں کے لیے میں نے کمپوزیشن بھی کی اور میرا کلام انہوں نے گایا بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ نے کہا کمپوزنگ، تو یہ جو خود لکھتے ہیں وہی کمپوز کرتے ہیں یا کوئی آ جائے کہ بھئی یہ میرا گیت ہے اس کو کمپوز کر دیں؟ نہیں ایسا بھی کرتے ہیں؟ ایسا ہے اپنا ہی لکھا ہوا. جی جو کمپوزر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی گیت کو کمپوز کر سکتا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نظم آپ رکھتے ہیں، کوئی غزل رکھتے ہیں. ہاں یہی تھا میرا. جی اور کوئی گیت رکھتے ہیں. تو کمپوزیشن جو ہے وہ یہ بھی ایک خدا داد میں ایسے سمجھتا ہوں صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو جس طرح ہر بندہ شاعری کر سکتا ہے اس طرح ہر بندہ کمپوزیشن بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو کسی بھی کمپوزیشن، بلکہ یہ ہے کہ میں نے کئی کمپوزیشن جو مجھے دی گئی ہیں وہ کمپوزیشن پہ میں نے لکھا بھی ہے. مثلاً اگر مجھے کوئی پروجیکٹ ایسا ملا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمپوزیشن ہے، اس کمپوزیشن میں آپ نے لکھنا ہے اس پہ، کیا بات ہے، تو وہ بھی میں نے لکھا ہے. وہاں پہ 2-3 بڑی اچھی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ میرا کانٹریکٹ بھی رہا، ان کے لیے میں نے کمپوزیشن لکھی بھی ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہوتا ہوگا مجھے لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ نے ہے نا شاعری، کیونکہ اب آپ کو دھن ملی ہے اس میں اپنے الفاظ بٹھانا، یہ تھوڑا ٹف. بالکل یہ بالکل نسبتاً مشکل ٹاسک ہے، اور لیکن یہ میں نے کیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت انہیں پذیرائی بھی ملی ہے. تو بڑے اچھے پروجیکٹس کیے ہیں اور کمپوزیشن لکھی بھی ہیں، کی بھی ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو بھی میں لکھتا ہوں وہ ساتھ ساتھ میں اسے گنگنا بھی رہا ہوتا ہوں. اپنا یوں سنگنگ کا شوق ہے وہ بھی پورا ہوتا رہتا ہے، پورا وہ سیٹسفیکشن انر آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جو آپ ہوتے ہیں وہ ضرور آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن کبھی کہہ دیا جائے کہ آپ نے کوئی ایک ہی چیز چننی ہے، یا تو آپ شاعری چن لیجئے یا کمپوزنگ یا پھر سنگر، تو کیا کریں گے؟ مشکل سچویشن میں ڈال دیا میں نے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سنگنگ کو میں چوز کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ تو سن لینا چاہیے. یہ والی بات کے بعد تو آپ کو کچھ اور سنانا ہے. سنگنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر شاعری نہ بھی کر رہا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ گنگناتا تو رہتا. یہ مسئلہ ہے جن کو تھوڑا بہت گانا آ جائے، تھوڑا بہت بھی، آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا گا رہے ہیں، لیکن جن کو تھوڑا بہت بھی گانا آ جائے، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ گلوکاری ایک ایسی چیز ہے کہ روک ہی نہیں سکتے آپ اس کو. اگلے کو برا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ برا بھی گاتے ہیں اور بہت ہی اعتماد سے گاتے ہیں اور آپ کو انہیں برداشت بھی کرنا ہوگا. چاہت فتح علی خان کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نام تو کسی کا نہیں لے سکتی، اتنے سارے چاہت فتح علی خان ہو چکے ہیں، وہ تو ایک نظر آ رہے ہیں، بہت سارے اور بھی ہمارے پاس ہو چکے ہیں. لیکن یہ فیلڈ ہے نا وہ ایسی ہے کہ آپ اگلے کو برا لگے کچھ بھی، آپ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. اصل میں موسیقی روح کی غذا ہے نا، اس سے ایک سیٹسفیکشن مل رہی ہے. ان کو ضرور مل رہی ہوگی بری موسیقی سے، بری سے تو کسی کو نہیں مل سکتی. نہیں، وہ جو گاتا ہے اسے مل رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے پذیرائی میوزک تھراپی کے طور پہ لے رہا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر میوزک کی اتنی بات ہو رہی ہے، گلوکاری کی اتنی بات ہو رہی ہے، اب آپ کا کچھ سنانا تو بنتا ہے اس وقت. جی میں اپنی شاعری یا نہیں وہ گنگنانا ہے، ہم گلوکاری کی طرف آ گئے. میں ایک بڑی مہدی حسن صاحب کو جو ہے وہ میرے پسندیدہ گلوکار وہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ان کی گائی ہوئی ایک غزل جو ہے وہ میں اس کے 2-3 اشعار جو گنگنا دیتا ہوں. اس میں تھوڑا ایکو کر دیتے ہیں نا جب. جی بالکل وہ ہو رہا ہوگا. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے،
تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں کیا بات گے، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، کیا بات ہے، ہاں زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم غم نہ ہوں گے، نہ کیا ہوں بات گے، ہے، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم واہ نہ ہوں گے۔ بہت اعلیٰ، بہت زبردست، بہترین، بہت ہی بہت اعلیٰ۔ شکریہ۔ اور اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی اور بات کریں گے آپ سے بہترین گائکی کی۔ بہت یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور ابھی ہم سن رہے تھے نعیم حیدر صاحب سے بہت ہی بہترین غزل۔ میں نے جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا اس پر ہم بات کریں گے، وہ بات یہ تھی کہ ریاض کرتے ہوں گے، آپ کو سن کے مجھے لگا کتنا کرتے ہیں؟ یہ بغیر ریاض کے تو اتنی اچھی گائکی نہیں ہو سکتی، آپ اعتراف کرتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، لیکن یہ نے چونکہ جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہاں بعض اوقات ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں، میں اپنا تھوڑا سا بھی نہ ہو یہ؟ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں ریگولر بالکل ریاض نہیں کرتا، بالکل ریگولر ریاض نہیں کرتا۔ اگر میں ریاض کرتا تو میں یقیناً اس میں بہتری بھی آ سکتی تھی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے گلے میں اللہ نے ایک ان بلٹ ہوتا ہے کہ یہ سب تو گاڈ گفٹڈ، جیسے کہ قندیل صاحبہ نے بتایا کہ لیکن بچپن میں یہ نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ عاطف اسلم بھی نعتیں پڑھتا تھا، اور نعت پڑھنے والے کے گلے میں سر جو ہوتے ہیں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ وہ سارے کھل چکی ہوتی ہیں، وہ کارڈز ساری۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اصل کہ حمد و نعت کے میرے 2 البمز میری اپنی آواز میں ریلیز ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلا البم جو تھا النور دا لائٹ کے نام سے، اور دوسرا جو ہے وہ کرنوں میں تیرے جلوے کے نام سے۔ تو حمد و نعت کا بالکل مجھے بچپن سے شوق تھا، اور وہ شوق میں نے پورا کیا کہ میرے صحیح، یعنی وہ آپ کی کارڈ جو ہے وہ آپ نے کچھ نہ کچھ پریکٹس ہے۔ اچھا، ریاضت کی تو بات ہو گئی، اب ذرا ہم آپ کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپنے ناظرین سے۔ اس سے پہلے جو آپ کی کتاب آئی تھی تم سے مل کر، جی تم سے مل کر اس سے پہلے آئی تھی، اور اس وقت جو ہم اپنے ناظرین کو کتاب دکھا رہے ہیں یہ ہے اے چراغ عشق، تو یہ آپ کی دوسری کتاب، یہ ابھی بالکل ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے، اور اس کی ابھی تقاریب چل رہی ہیں، رونمائی کی بھی ابھی۔ اچھا جی کچھ یہاں پہ بھی ہیں، کچھ 1-2 ہو بھی چکی ہیں، تو یہ ابھی سلسلہ چلتا رہے گا، پھر بعد میں برطانیہ میں اور یورپ میں بھی اس کی رونمائیاں جو ہوں چلیں گی۔ ٹھیک، تو امید ہے کہ یہ بھی تم سے مل کر کی طرح شائقین سخن جو ہیں پسند آئے گی، پذیرائی بخشیں گے۔ کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک کتاب لکھنے میں؟ اس میں تو دیکھیں، آپ جو بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ یقیناً وہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کسی ڈائری میں یا کسی کوئی کتاب میں، تو وہ پھر اسے ظاہر ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے اس کا کمپلیٹ، جو سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ کیونکہ میری پہلی جو بک ہے وہ 2008 میں ہوئی تھی، ابھی یہ 14 برس کے بعد میں نے دوسری کتاب یہ میری آئی، یعنی اچھی باری محنت ہے۔ جی تو اس دوران میں نے پھر وہ باقی پروجیکٹس کیے۔ اشاعت کی طرف ویسے ہی میرا رجحان کم رہا ہے، اور میں کتاب میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اشاعت کی طرف میرا رجحان کم اور میوزک البمز کی طرف زیادہ تھا۔ شاعر کے لیے کتنا ضروری ہے اس طرح سے ریکگنائز کرانا خود کو کہ ایک کتاب ان کی ضرور آنی چاہیے ہر کچھ عرصے بعد؟ آپ کیا کہیں گے، کتنا ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ شاعر اہل کتاب ہیں، پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں اب یہ ٹرم مجھے نہیں پتا، کیونکہ کتاب جو ہے تحریر کی صورت میں زندہ رکھتی ہے ایک شاعر کو اس کے مرنے کے بعد بھی، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں۔ کتاب دیکھیں، اگر آپ کا کلام معیاری ہے اور اساتذہ جو ہیں ظاہر ہے کہ ہوتے ہیں جن لوگوں احباب کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پذیرائی مل رہی ہے اور آپ کا کلام اس قابل ہے تو ضرور کتابی اچھا شکل جو میں چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے بھائی کتاب کتاب کا شکل باری میں ہے آنا چاہیے. ابھی امجد مرحوم وہ بڑے شفیق ہمارے محبت کرنے والی شخصیت تھے, اب دنیا میں انہوں نے بھی مجھے ایک دو بار کہا کہ ابھی کافی عرصہ ہو گیا, دوسری کتاب آنی چاہیے تمہاری. اچھا تو یقیناً یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں اس چیز کا علم ہے کہ آپ کی شاعری شاید اس معیار پہ پوری اترتی ہے کہ کتابی شکل میں آنی چاہیے. صحیح. اور اگر میں چاہوں کہ اس کتاب سے آپ کچھ ہمیں جی میں تحت اللفظ میں 2-3 غزل کے اشعار جو سناتا ہوں کہ جو سنی گئی وہ دعا ہے تو, جو سنی گئی وہ دعا ہے, جو سنی گئی وہ دعا ہے تو, میرے پیارے رب کی عطا ہے تو, زبردست. تو ثمر ہے میری وفاؤں کا, میری نیکیوں کا صلہ ہے تو, کیا بات ہے, تو ہی میری سوچ کا سلسلہ, تو میرے خیال کا آئینہ, واہ, تو ہی میری سوچ کا سلسلہ, تو میرے خیال کا آئینہ, میں ہوں غرق تیرے وجود میں, میرے قلب و جاں میں فنا ہے تو, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور تیری آرزو ہے جنوں میرا, تیری جستجو ہے سکون میرا, واہ, تو انعام ہے میرے صبر کا, میرے سب دکھوں کی دوا ہے تو, کیا بات ہے. تو ہی میری طاقے طلب پہ ہے, یہ طلب کسی تو سبب سے ہے, واہ, تو ہی میری طاقے طلب پہ ہے, یہ طلب کسی تو سبب سے ہے, میری جان قصہ مختصر, میری دھڑکنوں کی بقا ہے تو, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو سنی گئی وہ دعا ہے تو, میرے پیارے رب کی عطا ہے تو, تو ثمر ہے میری وفاؤں کا, میری نیکیوں کا صلہ ہے تو. کیا بات ہے, میری نیکیوں کا صلہ ہے تو. اچھا مینج کرنا, اگر میں کہوں کہ آپ نے خود ابھی بالکل شروعات میں کہا کہ بہت مشکل لائف ہے باہر جو ہے, آپ کے بڑے روبوٹک یہی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس میں ایک آرٹسٹ کا گھر کی ذمہ داریاں, پھر آپ کا جو ظاہر ورک ہوگا اس کو ٹائم دینا, اور یہ تنگ کرتی ہوگی شاعری, کبھی کمپوزنگ, کبھی سنگنگ, یہ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ کھینچواتی ہیں اپنا ٹائم کہ یہ جلدی جلدی کرو اور آ جاؤ. کبھی کچھ پرابلم ہوئی ہے کہ اریٹیٹ ہو گیا ہوں کہ کیا کروں میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں, ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی آپ کی اپنے آپ سے جنگ ہو جاتی ہے؟ جی یقیناً ہوتا ہے, یہ ایشو ہوتا ہے, لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں زندگی میں, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے کون سا کام جو ہے وہ ضرور کرنا ہے, دوسرا پھر آپ نے پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو ظاہر ہے کہ فیملی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ چلتی ہیں. مطلب کمپوزیشن اب جو یہ ایسی بات ہے کہ میں ڈرائیو میں کر رہا ہوتا ہوں, میں تب بھی میں کمپوزیشن کر سکتا ہوں. لکھنا جو ہے وہ بھی میرا بعض اوقات میں سفر میں ہوتا ہوں تو میں لکھتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کسی بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ آپ جو لکھنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ جس طرح شاعری کا آپ الہام ہوتا ہے, یہ آمد ہوتی ہے, اسی طرح کمپوزیشن کی بھی یہی شکل ہے. وہ بھی آپ جب کچھ لکھتے ہیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک پلیٹ میں لکھ کے رکھ کے آپ کو دے دی گئی ہو. ارے کیا بات ہے. جی ہاں, تو میرے ساتھ تو یہی ہے, اور اسی طرح میں نے سارا کام کیا بھی ہے, اور بڑے اچھی طریقے سے بیلنس کیا ہے ماشاءاللہ, بڑے اچھی طریقے سے بیلنس, کبھی کوئی ایشو نہیں رہا. کبھی کوئی کسی چیز نے, کسی دوسری چیز نے آپ کو یہ کہ یہ میرا ٹائم ہے, یہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, کچھ ایسا مسائل آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے آپ کو نا ساری چیزوں. ایک میری فرمائش ہے, میرا ایک فیوریٹ گیت ہے, ارسلہ کو پسند آئے گا ضرور, اس کے ایک انترا اور ایک. اچھا پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے وہ ہم سنتے ہیں. یہاں وقت ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آ کے بہت بہترین سا جو ہے وہ غزل ہے, گیت ہے, پتہ نہیں کیا, یہ تو سرپرائز ہے آپ کے لیے, کیا ہم سنیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہمارے ساتھ.